सब देखने और सुनने वालों को मिशी राइट्स की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। आइए नॉवल स्टार्ट करते हैं। वो बड़ा हो चुका था। अब उसे समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए था। ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए था। लेकिन वो मुझे मायूस कर रहा था। एक दिन जब शदीद बर्फ़बारी हो रही थी, मैंने उसके चंद कपड़े एक बैग में रखे और उसे चंद पाउंड्स देकर घर के दरवाजे के बाहर किया और उसे कहा, इंसान बन जाओ तो आ जाना। अपने घर को मैं तुम्हें बर्बाद करने नहीं दूंगी। फिर अमरहा को बेतहाशा हैरत हुई। लेडी महर इतनी सख्ती से काम लेती रही थी। पूरा 1 साल मुझे उसकी कोई खबर नहीं मिली। ये तो मैं जानती थी वो बहुत ज़िद्दी है, गुस्सा भी बहुत आता है, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि वो ऐसे मुझसे नाराज़ हो जाएगा। मुझे दुख हुआ कि शायद मैंने उसके साथ ज़्यादा ही सख्ती से काम लिया, लेकिन मैं क्या करती। मेरे घर का आराम व आसाइश उसे बर्बाद कर रहा था। मैं अपने घर को आग लगा सकती थी, लेकिन आलियान को ऐसे नाकाम होते नहीं देख सकती थी। लेडी मेहर के बेड के करीब काउच पर बैठी अमरहा थोड़ी देर को चुप सी हो गई। उसके दोनों भाई लगातार फेल होते रहते थे स्कूल और कॉलेज में, लेकिन कभी उन्हें डांट के अलावा कुछ नहीं कहा गया था। बाबा उनका जेब खर्च बंद कर देते तो अम्मा चुपके से उन्हें पैसे देती रहती, वरना दादी। आए दिन वो नई से नई मोटरसाइकिल बदलते रहते, दिन रात बाइक चलाते और रात गए घर आते, और नहीं तो कंप्यूटर या मोबाइल के साथ मसरूफ़ रहते और अम्मा बाबा के सामने ये सब करते। लेकिन कभी उन्हें ठीक करने के लिए कोई हिकमत अमली नहीं अपनाई गई थी। और तो और अगर वो सो रहे होते और दादा उन्हें उठाने की कोशिश करते कि बहुत सो लिए, तो अम्मा और दादी दादा से लड़ने लगती कि क्यों उठाया जा रहा है, बच्चे हैं, सोने दिया जाए। ये बच्चे हैं, दिन के 2 बज रहे हैं। गाँव वालों ने अपने दिन का आधा रिस्क कमा लिया। इस उम्र में मैंने अपने घर की जिम्मेदारी उठा ली थी, दादा कहते। वो वक्त और थे, अम्मा बुरा मान जाती। वो अच्छे वक्त थे। मेरे अब्बा जी मुझे 100 जूते लगाते थे अगर मेरी आंख अज़ान फजर के बाद खुलती थी। मस्जिद के इमाम साहब ने बच्चों को जल्दी उठाने की आदत डालने के लिए अज़ान फजर की जिम्मेदारी बारी बारी सब पर लगाई थी। समझदार लोग थे इस ज़माने के, तरबियत करते थे। मेरी अम्मा तंदूर पर रोटियां लगाती तो मेरा बाप मुझे तंदूर पर बिठा देता, कहता तुझे भी पता चलना चाहिए कि तेरी माँ कैसे झुलस कर तेरे लिए रोटी पका रही है। मेरे अब्बा जी के नहाने की बाल्टियाँ मेरी माँ मुझसे भरवाती, कहती तुम्हारे लिए मेहनत मशक्क़त करके आता है, इसकी धूल मिट्टी साफ़ करने की मशक्क़त तुम करो। अगर हमारे माँ बाप हमारे चाव चोचले ही करते रहते तो वक्त की सख्ती ने हमें पीस कर रख दिया होता और हम चलने से पहले ही गिरने जैसे हो जाते। बस बस। दादी को हमेशा दादा का लेक्चर बुरा लगता। दादा के इस लेक्चर की समझ अमरहा को अब आ रही थी। फिर क्या हुआ? अमरहा को बहुत दिलचस्पी हो रही थी इस किस्से में। मुझे इतना तो यकीन था कि वो महजूज होगा, लेकिन कभी कभी मुझे बहुत डर लगता। फ़ोन बजता तो मेरा दिल सहम जाता। मेरे कान डोरबेल की आवाज़ पर लगे रहते। लेकिन पूरा साल बीत गया, उसकी कोई खबर ना मिली। एक रात मैं सो रही थी तो किसी ने मेरा लिहाफ उठाकर बादाम के छोटे से केक पर एक मोमबत्ती जलाकर मेरे आगे किया। वो आलियान था। वो खिड़की के रास्ते मेरे कमरे में मुझे सरप्राइज़ देने आया था, और ये रिवायत अब तक कायम है। हाँ, लेडी मेहर मुस्कुराने लगी। लेकिन अब कुछ ऐसे कि मैं अपना कमरा बदल लेती हूँ। वो एक एक खिड़की फलांगता झांकता आता है, और इस रात उसने मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट कार्ड मेरे आगे रखा। मैं इंसान बन चुका हूँ, उसने फ़ख्र से मुझे बताया। यूनिवर्सिटी ने उसे स्कॉलरशिप दिया था। लेडी मेहर ने अपनी आंखों की नमी साफ़ की। उसने मुझे मायूस नहीं किया। जब मैंने अपने सब बच्चों को गोद लिया था, इस वक्त मैंने खुद से वादा किया था कि मैं इन्हें बेहतर इंसान बनाऊंगी। मुझे कोई भी रास्ता अपनाना पड़े, दरेग नहीं करूंगी। एक औरत की गोद में जब बच्चा आता है तो इस पर नबियों वलियों जितनी जिम्मेदारी आयद होती है। एक ऐसा फ़र्ज़ जिसमें गफलत की गुंजाइश नहीं है। जब एक इंसान को परवरिश के लिए, तरबियत के लिए एक दूसरा इंसान दिया जाता है, तो जैसे कुल इंसानियत की लगामें उसके हाथ में दे दी जाती हैं कि इसे इब्लीस बना दो कि कल इंसानियत के लिए वबाल जान बन जाए। ये वो बंदा बशर जो अपने आगे और पीछे और दाएं और बाएं खैर की रोशनी बखेरता चला जाए। सारे इंसान खैर होते हैं मरहा, बस उनकी परवरिश के जो गहवारे होते हैं वो उन्हें कुछ का कुछ बना देते हैं। ये सब फूल होते हैं, बस हम ही इन्हें तोड़कर मसल कर अपनी मर्ज़ी के कीचड़ में फेंक देते हैं। वीरा कुपलेट लाइन पर वाक़ई गैलरी ऑफ कॉस्ट्यूम जाना था। पहले इसने अमरहा के लंबे बालों की लटों को गोल गोल बल देकर मखसूस रूसी अंदाज में गूंदा,
پھر اسے ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ میں سائیکل پر نہیں جاؤں گی۔ کیوں ابھی بھی ڈرتی ہو؟ سائیکل پر بیٹھنے سے جیسے تم چلاتی ہو کوئی بھی ہمیشہ کے لیے ڈر سکتا ہے۔ یونیورسٹی تک ٹھیک ہے، کہیں اور جانا ہے تو سب وے یا بس۔ ٹھیک ہے۔ دونوں بس میں آ گئیں۔ موسم بدلا تو ویرا لانگ شوز پہننے لگی تھی، جیسے فلیٹ لائن میں یا جنگل میں شیر کے شکار کے لیے جا رہی ہو۔ بالوں کے نیٹ نئے اسٹائل بناتے ہوئے وہ اپنی آنکھوں کو ایسے چوکنا رکھ کر چلتی جیسے کسی خفیہ ایجنسی کی ایجنٹ ہو۔ امرحا کو اس کے ساتھ چلتے ہوئے ایسا احساس ہوتا ہے جیسے وہ اس کی باڈی گارڈ، جیسے کوئی امرحا کو کسی بھی طرح نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وہ دل ہی دل میں خواہش کرتی کہ کاش وہ بھی ویرا جیسی ہو جائے۔ اس نے ویرا سے پوچھا نہیں، خود ہی سوچ کر کہ وہ خریداری کرنے جا رہی ہے کپڑوں کی، لیکن گیلری پہنچ کر اندازہ ہوا کہ شاید ویرا یہاں اپنے کسی آرٹیکل کے لیے مواد اکٹھا کرنے آئی ہے، یا اپنے بلاگ کے لیے کچھ تصویریں لینے جس باریک بانی سے وہ ملبوسات کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ عام انداز نہیں تھا، وہی ایجنٹ کا سا انداز۔ تمہارا یہاں چوری کرنے کا ارادہ تو نہیں ہے نا؟ آواز کو آہستہ رکھ کر امرحا نے پوچھا۔ تم میرے بارے میں ایسے بھی سوچ سکتی ہو؟ ایجنٹ نے اسے گھورا۔ وہ اس قسم کی فلمیں دیکھتی ہو نا، مطلب جو فلموں میں دیکھتی ہو وہی سب کرنے بھی لگو۔ مجھے یقین دلاؤ پاکستان میں سب تمہاری جیسے نہیں ہیں۔ امرحا نے منہ پھلا لیا اور انداز ایسا اپنا لیا کہ اب وہ ویرا سے کوئی بات نہیں کرے گی شام تک، بلکہ رات تک۔ اپنا یہ منہ ایسے ہی پھلائے رکھنا، لیکن کھولنا مت۔ میں یہاں مخصوص طرز کا ایک لباس ڈھونڈنے آئی ہوں، جب وہ مل جائے گا تو باقی کی تفصیل بھی بتا دوں گی۔ تم چاہو تو الگ سے گیلری دیکھ سکتی ہو، فارغ ہو کر میں تمہیں ڈھونڈ لوں گی۔ ویرا چیونٹی رفتار سے ایک ایک شوکیس کے آگے سے سرک رہی تھی۔ وہ دونوں اس وقت 18ویں صدی کے سیکشن میں تھے۔ نہ صرف مانچسٹر بلکہ پورے برطانیہ میں دی گیلری آف کسٹیوم ہاؤسز اپنے انفرادیت میں یکساں حیثیت کی مالک گیلری ہے۔ گیلری 20,000 سے زائد آئٹمز رکھتی ہے۔ لیٹ 70s سے اب تک کے فیشن کے مردانہ، زنانہ، بچگانہ کپڑے، جوتے، زیورات اور ایسی دوسری چیزیں بڑے پیمانے پر کاسٹنگ ہاؤس میں نمائش کے لیے رکھے گئے تھے۔ یعنی یہ ہاؤس ایسی سب چیزوں کا جدید طرز سے سجا عجائب گھر ہے، ظاہر ہے، جو دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ خاص طور پر 17، 18 اور 19ویں صدی کے حصے دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یقین نہیں آتا کہ کبھی یورپ میں بھی خواتین نے دستانے پہنے تھے۔ اسکارف کے استعمال کو لباس کی طرح ضروری سمجھا جاتا تھا۔ ایسے گھیردار لباس پہنے جاتے تھے کہ اصل جسامت کے بارے میں اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ تو پھر ایسے پیارے ملبوسات سے انہوں نے کیوں کر اپنی جان چھڑا لی، ترک کیوں کر دیے؟ تغیر وقت کی روح ہے، اور بلا شبہ آنے والے وقت گزر جانے والے وقت سے بہتر ہوتا ہے، ہوتا رہے گا، ایسے ہی فرمایا گیا ہے۔ ان ملبوسات نے امرحا کو مبہوت کر دیا۔ وہ بے حد نفاست سے سلائی کیے گئے تھے، انہیں پہننے سے زیادہ سجے رہنے کو دل چاہتا۔ مومی پتلے جو انہیں پہنے کھڑے تھے سانس لیتے لگتے اور دیکھنے والوں کو اپنے ساتھ وقت کے تغیر کے سفر پر جانے پر مجبور کر دیتے۔ امرحا نے ان کے ساتھ سفر کیا۔ جب وہ جی بھر کر گیلری دیکھ چکی تو ویرا کے پاس آئی۔ وہ وکٹورین شوکیس کے پاس کھڑی پینسل سے کاغذ پر اسکیچ بنا رہی تھی۔ اب کیا کر رہی ہو؟ اپنے لیے ڈریس بنا رہی ہوں، اپنے کام میں مصروف ہوں۔ وہ ایک وکٹورین فراک کا اسکیچ بنا رہی تھی، جس کے بازو کونی تک تھے۔ آگے جالی لگی تھی، جو کلائی پر بٹر فلائی ساخت میں بند ہو جاتی۔ فراک 3-4 مختلف رنگ کے کپڑوں سے بنائی تھی، لیکن اس کا پرائم کلر ہلکا نیلا تھا، اور جا بجائے اس پر سفید جالی کے پرچے لہرائے چھوڑے گئے تھے۔ اس کا گھیر اتنا تھا کہ امرحا کے 5 شلوار سوٹ بن سکتے تھے۔ امرحا نے ویرا کے پسند کی داد دی۔ بلا شبہ وہ ایک بے حد نفیس فراک تھی، اور اس کی خاص بات یہ تھی کہ اسے دیکھنے سے ہی ایک شان کا احساس ہوتا تھا، معتبر و اعلیٰ ذوق کا۔ وہ اپنا کام مکمل کر چکی تو وہ دونوں باہر آ گئے۔ امرحا کے پاس مزید 2-3 گھنٹے تھے، پھر اسے اپنی جاب پر جانا تھا۔ کیسا ہے؟ ویرا نے اسکیچ اس کے آگے کیا۔ زبردست۔ اس کا کرو گی کیا؟ بہت ہی خاص دن پہنوں گی، اپنی شادی پر۔ اس سے بھی خاص دن؟ شادی سے بڑھ کر اور کیا خاص ہو سکتا ہے؟ کانوکیشن پر؟ میرے نزدیک شادی سے بھی زیادہ ایک اور دن بہت زیادہ خاص ہوتا ہے کسی لڑکی کے لیے، جب اسے لگتا ہے کہ اسے 2 زندگیوں کے ٹریکس کو ایک کر دینا چاہیے۔ جب وہ یہ فیصلہ کرتی ہے تو اسے اپنی زندگی میں کسی اور ایک ہی جیسے بے حد اہم اور اکلوتے انسان کو شامل کرنا ہے۔ یعنی وہ وقت جب 2 لوگ بالآخر یہ طے کر لیتے ہیں کہ ان میں بادشاہ کون ہے اور ملکہ کون۔ آخری فقرہ ویرا نے نچلے لب کا کونا دانتوں میں لے کر شرارت سے چھوڑتے ہوئے کہا۔
جب کوئی تمہیں پرپوز کرے گا اس دن؟ ویرا دل کھول کر ہنسی۔ یہاں میں نے تھوڑی سی تبدیلی کر دی ہے۔ جس دن میں اسے پرپوز کروں گی اس دن، جس دن تو مجھے اس میں اسکیچ کی طرف اشارہ کیا، دیکھو سمجھ لینا مار کا سر کر آئی ہوں۔ امرہا کو اس کا اعتماد اچھا لگا۔ وہ جانتی تھی اسے پرپوز نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ اہم کام وہ خود کرنا پسند کرے گی۔ ایک فراک امرہا کو بھی بہت پسند آئی تھی۔ وہ ہلکے گلابی رنگ کی تھی، جس پر ہلکے نیلے سرخ پیلے پروں والی تتلیوں کو ایسے بنایا گیا تھا جیسے ایک دوسرے کے آگے پیچھے بھاگتی دوڑتی شرارتیں کرتی کھیل کود کی حد کرتی ہوں۔ امرہا اس فراک کو اپنے سب سے خاص دن، اپنی شادی کے دن زیب تن کرنے کی خواہش کو اپنے اندر بیدار ہونے سے نہ روک سکی۔ یہ خواہشیں اچانک اس کے اندر جاگیں، ورنہ اس نے کبھی اپنی شادی کے بارے میں سوچا نہیں تھا۔ اس نے تو کبھی اس شخص کے بارے میں نہیں سوچا تھا جسے کبھی تو اس کی زندگی میں آنا ہی تھا۔ اس کی منگنی ہوئی بھی تو اسے کوئی دلچسپی پیدا نہیں ہوئی تھی کہ وہ کون شخص ہے۔ اسے صرف اپنے گھر کے ماحول سے، اپنے آس پاس کے ماحول سے نکلنے میں دلچسپی تھی، حتیٰ کہ اس کی شادی بھی طے ہو گئی۔ تب بھی اس نے یہ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی کہ وہ کون ہے، کیسا ہے۔ اس نے کئی بار اس کے بارے میں سوچا کہ ایک دادا کے علاوہ باقی سب سے لاتعلق رہتی ہے، ان کے ساتھ تعلق کیوں نہیں بنا پاتی؟ ان کی دوستیں دور دور سے دوستیں ہی کیوں رہتی ہیں؟ وہ اس کے اور قریب کیوں نہیں جا پاتی؟ اس نے دادا کو یہ سب بتایا تو وہ خاموش سے ہو گئے۔ اس وقت تو نہیں، لیکن آنے والے دنوں میں دادا نے اسے بتایا کہ وہ ایسا اس لیے کرتی ہے کیونکہ آج تک سب نے اسے تکلیف ہی دی ہے۔ اسے سب انسان ایک جیسے لگتے ہیں، صرف تکلیف دینے والے۔ اندر کی اس وہم اور خوف کی وجہ سے اسے کوئی اتنا اچھا لگتا ہی نہیں کہ وہ اس کی ذات میں دلچسپی لے۔ وہ اور ویرا پارک آ گئے۔ سینڈوچز اور کوک ان کے ہاتھ میں تھی۔ چلتے چلتے ایک دم ویرا اچھلی اور ساتھ ہی روسی زبان میں گالی دی۔ پھر تیزی سے سپرمین کی طرح اڑ کر چھلانگ لگا کر اسکیٹنگ کرتے ہوئے ایک ہپ ہاپ بوائے کو گردن سے جا لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس پر لاتوں گھونسوں اور گالیوں کی بارش کر دی۔ پھر اس نے لڑکے کو کسی بلی کے بلنگڑے کی طرح اٹھایا اور جھیل کے ٹھنڈے پانی میں اچھال دیا۔ شراب کی آواز آئی اور ویرا نے انگلی اس بلنگڑے کی طرف لہرا لہرا کر اسے مزید القابہ سے نوازا۔ ویرا کی گھوسے اور انگلی لہرانے کی رفتار دیکھ کر امرہا اندازہ لگا سکتی تھی کہ روسی زبان میں اس وقت کیا نشر کیا جا رہا ہے۔ بلنگڑے نے پانی میں ڈبکی لگائی اور تیزی سے ہاتھ پیر مارتا ہوا دوسرے کنارے سے نکل کر بھاگ گیا۔ کیا کیا تھا اس پہاڑی بکرے نے؟ امرہا کو اس کے بھاگنے کے انداز پر ہنسی آئی۔ میری کمر پہ چٹکی بھر کر گیا تھا۔ تم نے کیسے اس پر تشدد کیا، اسے ٹھنڈے پانی میں پھینک دیا؟ کوئی مسئلہ ہو گیا تو؟ وہ پولیس لے آیا تو؟ پولیس لے آئی یا فوج میں تیار ہوں۔ ایک بار اسکول گراؤنڈ میں میرے کلاس فیلو نے مجھے ہراساں کیا تھا۔ میں 10 سال کی تھی اس وقت۔ وہ ایک لوفر اور گندا لڑکا تھا اور اسکول کی ہر کمزور لڑکی اس سے ڈرتی تھی۔ اگلے دن خوف سے میں اسکول نہیں گئی۔ میرے پاپا کو میرے اسکول نہ جانے کی وجہ معلوم ہوئی تو انہوں نے مجھے گھر کے باہر پہاڑ کی طرح جمی برف میں گردن تک دبایا۔ میرے بدن پر ایک بھی گرم کپڑا نہیں تھا۔ میں چیخنے اور چلانے لگی۔ وہ خاموشی سے میرے پاس بیٹھے رہے۔ جب میں بالکل مرنے کے قریب ہو گئی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ برف کے اس ڈھیر میں دبے رہنا بہادری ہے یا اسکول سے چھٹی کر لینا، وہ بھی نام نہاد خوف اور بزدلی کی بنا پر۔ وہ مجھ سے بار بار یہی ایک سوال پوچھتے رہے۔ میرے ہونٹ نیلے پڑ گئے اور میری جان نکلنے میں کچھ ہی وقت رہ گیا تو انہوں نے کہا، اگر تم نے باقی ماندہ زندگی بھی ایسے بزدل بن کر گزارنی ہے تو خود کو اسی برف میں دفن رہنے دو، مر جاؤ اسی ڈھیر میں۔ بزدلوں کو مر ہی جانا چاہیے۔ امرہا دنگ ویرا کی شکل دیکھ رہی تھی۔ روس کی طرح ٹھنڈ اور برف کو جانتی ہو کیا؟ ہاں، امرہا نے ساتھ زور زور سے سر بھی ہلایا۔ کیا ٹھنڈ ٹھنڈ ہوتی ہے، برف برف ہوتی ہے؟ کیا جواب دیا تھا اس نے؟ ٹھنڈ ٹھنڈ نہیں ہوتی، برف برف نہیں ہوتی امرہا، موت ہوتی ہے، سفید موت۔ سردیوں میں پانی پھینکو تو وہیں فضا میں ہی جم جائے، تمہارے ملکوں کے لوگ وہیں مر جاتے ہیں۔ ویسے تمہاری دنیا کے بارے میں معلومات اتنی کم کیوں ہے؟ میں جانتی ہوں روس کہاں ہے۔ روس میں کیا کیا ہے یہ جانتی ہو؟ پاکستان میں کیا کیا ہے تم یہ جانتی ہو؟ پاکستان میں کیا کیا نہیں ہے میں یہ بھی جانتی ہوں۔ تم کیا چاہتی ہو، میں ضیاء سے بات شروع کروں یا عبدالقدیر سے؟ کہو تو میں کوہوٹا کے بارے میں بھی بہت کچھ بتا سکتی ہوں۔ میں تمہارے ان چند شہروں کے نام بھی بتا سکتی ہوں جو زیر زمین پیٹرول کے دریا رکھتے ہیں، لیکن جن کے بارے میں خود پاکستانی نہیں جانتے کیونکہ انہوں نے کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔
وہ صرف ان رپورٹوں کو مانتے ہیں جو انہیں نام نہاد غیر ملکی بنا کر دیتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان ان ذخیروں کو کام میں لا کر ترقی کرے۔ وہ ایسا تب کریں گے جب انہیں یقین ہو جائے گا کہ ان ذخیروں کے نکلتے ہی انہیں ان کے ٹھیکے مل جائیں گے یا ان پر ان کا قبضہ ہو سکے گا۔ ہمارے روس میں ایک بات کہی جاتی ہے، پاکستانی اس وقت سلیوٹ کیے جانے کے قابل تھے جب وہ ہندوستانی سے پاکستانی بنے تھے، اور تب جب وہ ایٹمی طاقت بنے تھے، اور بس پاکستانیوں نے یہ سلیوٹ دوبارہ نہیں لی۔ امرہا جانتی تھی کہ وہ ٹھیک کہہ رہی ہے۔ خود وہ یہ تک نہ جانتی تھی کہ پاکستان کس سن میں ایٹمی طاقت بنا۔ تم نے اس کے ساتھ کچھ زیادہ ہی کر دیا۔ امرہا کو اسے پرانے موضوع پر واپس لانا ہی پڑا۔ وہ مزید ویرا کے سامنے شرمندہ نہیں ہو سکتی تھی۔ اگر ویرا پاکستان کو لے کر اسے کوئی عام سا سوال پوچھ لیتی اور اسے اس کا جواب بھی نہ آتا تو برا ہوتا۔ کم سے کم ایک پاکستانی کو پاکستان کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے۔ زیادہ نہیں، بلکہ بالکل ٹھیک کیا۔ ٹھنڈے پانی نے اس کے اندر کے گندے کیڑے کو بھگو کر کچل ڈالا ہوگا۔ تم بہت بہادر ہو ویرا۔ اگر مجھے ایسے برف میں دبایا نہ جاتا تو میں کبھی ایسی بہادر نہ ہوتی۔ ایک لمحے کے لیے امرہا بالکل خاموش ہو گئی۔ ایک ویرا تھی جسے بہادر بنایا گیا تھا، ایک امرہا تھی جسے مسل کر رلایا گیا تھا۔ وہ دونوں انسان تھے، دونوں لڑکیاں تھیں، لیکن ان میں سے ایک کئی گنا مضبوط اور ایک قدم آگے تھی، اور دوسری کئی گنا کمزور اور ایک بہت پیچھے تھی۔ دونوں انسان ہی تھیں، پھر بھی برابر نہیں تھی۔ تو تمہارے فادر تمہاری طاقت ہے؟ امرہا کو اس پہ رشک آ رہا تھا۔ وہ میرے استاد ہیں۔ انہوں نے اپنی طاقت مجھے نہیں دی، بلکہ میرے اندر کی طاقت کو میرے اندر سے بیدار کیا۔ جب ایک باپ اپنی بیٹی کے اندر اس طاقت کو بیدار کرتا ہے تو زندگی کے ہر بڑے میدان میں فاتح بننے کے لیے اپنی بیٹی کو تیار کر لیتا ہے، اور یہ پاور ایک باپ اپنی بیٹی کو دے سکتا ہے۔ انہوں نے مجھے سکھایا کہ بزدلی اور بہادری دونوں کا تعلق دماغ سے ہے، جسم سے نہیں۔ اگر وہ دماغ کو نڈر بنا لیا جائے تو جسم ہرگز ڈرپوک نہیں بنتا۔ وہ کہتے ہیں نا، کوئی آپ کو انگلی لہرا کر دھمکائے، آپ اسے مکہ مار کر خاموش کروا دیں۔ تمہیں کوئی بھی رد عمل میں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ہاں، ایسا تو ہو سکتا ہے۔ تو کیا نقصان کے خوف سے میں بزدل بنی رہوں، خاموش رہوں؟ ایسا میں نہیں کر سکتی۔ ویسے تمہیں تمہارے پاپا نے کیا سکھایا ہے امرہا؟ ایک گہرا سایہ امرہا پر سے ہو کر گزرا۔ بابا رات گئے گھر آتے تھے۔ انہیں دنیا میں ایک ہی چیز کی فکر رہتی تھی، اپنے کارپیٹ شاپ کی، وہاں رکھے ہر چھوٹے بڑے کارپیٹ کی، بیگمات کے گھر وقت پر ڈیلیوری کی، حتیٰ کہ شاپ پر فیوز ہو جانے والے انرجی سیور تک کی بھی۔ یونیفارم میں ایک دن ان کے سامنے اپنی وین کے لیے نکلنے لگی تو انہوں نے پوچھا، کتنے بجے چھٹی ہوتی ہے تمہاری اسکول سے؟ میں اسکول نہیں جاتی، کالج جاتی ہوں اب، کہہ کر وہ وین میں آ کر بیٹھ گئی اور بمشکل اپنے رونے پہ قابو پا سکی۔ جس باپ کو یہ تک معلوم نہیں تھا کہ اس کی بیٹی اسکول نہیں جا رہی، کالج جا رہی ہے، وہ باپ اس کی تکلیفوں کے بارے میں کیا جان سکتا تھا؟ جس باپ کی بابت ویرا پوچھ رہی، وہ اس کے لیے دادا بنے تھے۔ میں 12 سال کی تھی تو بری طرح سے رو رہی تھی۔ میرے دادا مجھے بہت بڑے پارک میں لے گئے۔ وہ سال کے گرم ترین دنوں میں سے ایک تھا۔ کیا تم گرم ترین دنوں کا مطلب جانتی ہو؟ امرہا نے رک کر ویرا سے پوچھا۔ ہاں، اتنا گرم کہ انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ ہاں، یہ وہی دن تھے۔ پارک میں لے جا کر میرے دادا نے مجھے وہ مردہ پرندے دکھائے جو گرمی سے مر چکے تھے۔ وہ مجھے ایک درخت کے نیچے لے کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے مجھے پرندوں کو دیکھتے رہنے کے لیے کہا۔ امرہا کے دیکھتے ہی دیکھتے ایک چڑیا گرمی کی تاب نہ لا کر مر گئی۔ میرے دادا مجھے اس کے قریب لے گئے اور مجھ سے پوچھا، امرہا، مرنے سے پہلے کیا تم نے ان چڑیا کو روتے آہو بکا شکوہ کرتے دیکھا؟ گرمی نے اسے کتنی تکلیف دی۔ اس کی میٹھی چوں چوں بھدی آواز میں بدلی، لیکن بیچاری تو خاموش ہو گئی۔ پھر تو یہ معصوم سی چڑیا انسانوں سے بڑھ کر ہو گئی۔ دادا نے چند چھوٹے کنکر اٹھا کر پرندوں کو مار دیے۔ وہ خاموشی سے پھر سے اڑنے لگے۔ انہوں نے اپنی جگہ بدل لی، لیکن واویلا نہیں کیا، نہ روئے نہ چلائے۔ پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ کائنات کی ادنا مخلوق، حشرات اور دوسرے جانور کبھی انسان کی طرح ہو بکا نہیں کرتے، انسان کی طرح روتے چلاتے نہیں، واویلا نہیں مچاتے، لیکن کائنات کی ارفع و اعلیٰ مخلوق انسان یہ کام بہت شوق سے کرتا ہے۔ جیسے کائنات کے رب نے
غم کے دکھوں کے سبھی پہاڑ اس پر توڑ دیے ہوں، ایک وہی اکیلا اٹھا دیا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا یہ دکھ تکلیف اسے کتنا فائدہ دے رہے ہیں، اس کی استاد بنی اسے کیا کیا سکھا رہی تھی، بس رونے چلا جاتا ہے۔ تو تمہارے دادا کے پاس ساری مشرقی حکمت ہے؟ نہیں، ان کے پاس صبر اور علم ہے تھوڑا سا۔ وہ ایک کچھ اچھے استاد رہے ہیں اور میں ان کی بری شاگرد۔ ہم اپنے استاد کو وہاں ناکام کر دیتے ہیں جب ہم ان کی سنتے ہیں لیکن مانتے نہیں۔ ہر دن ہر رات وہ مجھے ایسی ہی باتیں سناتے، لیکن میں نے تو اپنے وجود کو جیسے پتھر بنا لیا تھا۔ قطرہ قطرہ سوجھ بوجھ کی کوئی بھی بوند اس پر اثر نہیں کر رہی تھی۔ اب تم سب کو دیکھتی ہوں تو خیال آتا ہے اپنی زندگی کن اندھیروں میں گزارتی رہی ہوں۔ ذرا سی ہمت کرتی تو ان اندھیروں سے نکل سکتی تھی۔ کیا ہوا تمہارے ساتھ ماضی میں؟ بہت کچھ برا۔ تم سنو گی تو ہنسو گی۔ میں ہنسنا چاہتی ہوں، اس نے سنجیدگی سے کہا، لیکن بتاتے بتاتے میں رو پڑوں گی۔ اس نے بھی سنجیدگی سے کہا، جھیل میں بطخیں ایسے سکون سے تیر رہی تھیں جس سکون سے انسان کا واسطہ کم ہی پڑتا ہے۔ اسکائپ از گڈ سینڈ۔ دادا ہر دن اس سے بات کر کے اسے دیکھ کر ہی سوتے تھے۔ اس نے موبائل لے لیا تھا اور چلتے پھرتے ہر اوقات میں دادا سے اسکائپ پر بات کر لیا کرتی۔ موبائل کے ذریعے اس نے دادا کو اپنی کلاس فیلوز اور یونیورسٹی دکھائی تھی۔ کلاس میں سر کے آنے سے پہلے اس کی کلاس فیلوز نے ہاتھ لہرا کر یک زبان ہو کر کہا تھا، ہیلو گرینڈ پا، اور گرینڈ پا اتنے خوش ہوئے کہ پھولے نہیں سمائے تھے۔ بڑے اچھے لوگ ہیں مرحا، یہ سب تو۔ وہ بہت خوش ہوئے، ہاں جی، بہت ہی زیادہ، وہ کہہ کے لگاتی۔ اس نے دادا کو آئس لینڈ کی وہ خاتون بھی دکھائی جو 2 کم 70 سال کی عمر میں ماسٹرز کر رہی تھی، اور یونیورسٹی کے کافی اسٹوڈنٹس اور اپنی کلاس فیلو کے پروفیسر سے یہ درخواست کرتی پائی جاتی کہ ان کو ان کی عمر بالائے طاق رکھ کر دوسرے اسٹوڈنٹس کی طرح اسٹوڈنٹ سمجھا جائے، انہیں کوئی رعایت نہ دی جائے۔ اور اس وقت بھی وہ برا مان جاتی جب وہ لائبریری میں کوئی ان سے یہ کہتا کہ وہ 6-8 کتابیں ان کے ہاسٹل روم تک چھوڑ آتا ہے۔ یونیورسٹی کو ان سے بہت سی توقعات تھیں اور سب کا ماننا تھا کہ وہ ضرور دنیا بھر میں مانچسٹر یونیورسٹی کا نام روشن کریں گی اور کنووکیشن ڈے پر یقیناً دنیا بھر کا میڈیا مسز ردھال کی شاندار کامیابی کو کوریج دینا فرض سمجھے گا۔ دادا، آپ بھی یونیورسٹی آ جائیں، یہاں چھوٹا موٹا کورس ہی کر لیں۔ اس عمر میں کیا کروں گا کورس کر کے؟ یہی سوال میں نے مسز ریچل سے بھی پوچھا تھا کہ اس عمر میں تاریخ کو کھنگال کر اس میں گھس کر اور پھر اس میں ڈگری لے کر کیا کریں گی؟ تو انہوں نے کہا، عمر کوئی چیز نہیں ہوتی، اصل چیز زندگی ہوتی ہے، اور میرے وجود میں زندگی ایسے دوڑتی ہے جیسے کسی نومولود بچے کے جسم میں۔ تو جب زندگی کا معنی ایک ہے، زندہ رہنا ہے، تو میں کسی شاندار مقصد کو لے کر زندہ کیوں نہ رہوں؟ اس سے پہلے میرا مقصد میرے بچے، میرے خاندان کی پرورش اور دیکھ بھال تھا۔ اب میں ان سے فارغ ہو گئی ہوں تو میں ایک نیا مقصد بنا لیا ہے۔ اس میں عمر اور نفع نقصان کی تو بات ہی نہیں ہے، یہ تو مقصد پا لینے کی بات ہے جو میں پا رہی ہوں۔ دادا اسے سالگرہ وش کر رہے تھے جب وہ کچن میں سادھنا کے ساتھ ناشتہ بنا رہی تھی۔ اس نے موبائل سٹینڈ میں موبائل لگا دیا تھا اور کام کرتے ساتھ ان سے باتیں شیئر کر رہی تھی۔ سادھنا نے سنا تو اسے گلے لگایا اور کیک بنانے کا وعدہ کیا۔ ویرا نے فی الحال ایک سرخ ریبن اس کی کلائی پر باندھ دیا اور ایک اپنی کلائی میں کہ یاد رہے کہ ایک نے گفٹ لینا ہے اور ایک نے دینا ہے۔ این اون نے بھی جیسے اپنا علامتی چپکا روزہ توڑا اور اسے جاپانی گیت گا کر وش کیا۔ نشست گاہ میں کسی چھوٹی بچی کی طرح ہل ہل کر گاتی وہ ان 3 خواتین کو حیران کر رہی تھی۔ لیڈی مہر اسے تھوڑی دیر ہاتھ رکھ کر دیکھتی رہی۔ جب وہ گا چکی تو لیڈی مہر نے زور سے سر ہلا کر کہا، مجھے امید تھی کہ تمہارے اندر ضرور کوئی نہ کوئی کلا موجود ہے۔ رات کو تم مجھے چند ایسے ہی گیت سنانا۔ امرحا کے ہاتھ پر کس کر کے این اون پھر سے پرانی این اون بن گئی جو سال میں ایک بار مشکل سے کوئی غیر ضروری بات کیا کرتی تھی۔ لیڈی مہر نے رات کے ڈنر کے اہتمام کا امرحا سے وعدہ کیا اور یونیورسٹی میں کوئی رنگ برنگے پھول لیے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اپنی کلاسز لے چکی تھی اور اپنے اپارٹمنٹ کی حدود سے نکلی ہی تھی کہ آلیان ایک دم سے آگے آ گیا۔ شاید وہ بھاگتا ہوا آیا تھا۔ یہ لو، وقت تمہیں زندہ رکھے۔ وقت مجھے زندہ رکھے؟ وہ ذرا نہ سمجھی۔ تمہاری سالگرہ ہے نا آج، تو تمہیں دعا دے رہا ہوں جیسے وقت زندہ رکھتا ہے۔ اس کی عمر ہزاروں سال، کئی صدیاں ہوتی ہے۔ وہ مسکرانے لگی۔ تمہیں کس نے بتایا؟ میں نے خود کو خود ہی بتایا۔ اسے لگا اس کی تعریف کی گئی ہے۔ میری سالگرہ کا کس نے بتایا پاگل؟ اوہ، سادھنا نے، اس کا فون آیا تھا۔
کیک بنانے کی ترکیب پوچھ رہی تھی۔ آخر یہ برطانوی لوگوں کو گھر میں بیکنگ کرنے کا کیوں شوق ہے؟ سادنا ہندوستانی ہے، اس نے اطاعت گزار بچوں کی طرح اسے کہا کہ اسے برا نہ لگے۔ امرہا نے اس کے لائے گلدستے میں سے جو کسی باغ سے توڑے لگتے تھے سفید نیلے سرخ پھول چن لیے اور پھیلے پھول اسے واپس کر دیے۔ یہ سوالیہ اسے دیکھنے لگا۔ وہ دونوں اب یونیورسٹی کی محراب کے پیچھے کھڑے تھے۔ سامنے آکسفورڈ رواں دواں تھی۔ یہ واپس کیوں کیے؟ عالیہ ان کو برا لگا۔ پیلے پھول کسی کو نہیں دیتے، یہ نفرت اور ناپسندیدگی کی علامت ہوتی ہے۔ ہم بہت اچھے دوست نہ سہی ایسے دشمن بھی نہیں کہ میری سالگرہ کے دن مجھے ایسے پھول دیے جائیں۔ اور نفرت ناپسندیدگی کی علامت یہ پھول؟ وہ بھرپور سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں بالکل، وہ بھی مکمل سنجیدگی سے جواب دے رہی تھی۔ تم سے کس نے کہا امرہا؟ کیا مطلب ہے تمہارا کہ کس نے کہا؟ یونیورسٹی کی تاریخی محراب کے نیچے ایک نئی کلاس لگی تھی۔ تم سے کس نے کہا کہ یہ نفرت اور ناپسندیدگی کی علامت ہے؟ سب کو معلوم ہے یہ، اس نے کندھے اچکائے جیسے یہ جتا رہی ہو۔ تمہیں اتنی سی بات نہیں معلوم؟ افسوس، ویسے تم بڑے ماسٹر مائنڈ بنے پھرتے ہو۔ سب کون؟ اف یہ ساری دنیا، سب اور کون؟ ایک دم سے امرہا کے تاثرات میں غصے اور کفت کا گراف بڑھنے لگا۔ پھر بھرپور دل سے کہکا لگایا، تم اتنی سطحی ہو امرہا، یا تم ان لوگوں کی باتوں کا دھیان دیتی رہتی ہو جو نفرت اور انتشار کے موجد ہیں، جو ہمیشہ قدرت کے قوانین میں گھستے ہیں اور پورے دل سے ان قوانین میں رد و بدل کرنا چاہتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ایک پھول بھی خود نہیں بنا سکتے لیکن اسی پھول کو ناپسندیدہ قابل نفرت ضرور بنا سکتے ہیں۔ علامت آخر کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ پھول ہے ہمارا، صرف پھول۔ اگر یہ اس سے زیادہ کچھ اور بھی ہے تو وہ یہ کہ اپنے وجود میں کامل ہے، یہ خود کو خود ہی کامل کرتا ہے۔ دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اپنا رکھیے ڈھیر سارا خیال اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔